17 रबीउल अव्वल की शब आ गई। कायनात की अहम तरीन रातों में से एक, वो जो बार बार कुरान ने कहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा, रात के अंधेरे को याद करो। और फिर कुरान ने कहा वअशरक़तिल अर्ज़ु बिनूर रब्बिहा, उस लम्हे को याद करो जब ये सारी ज़मीन उस रात के अंधेरे के बाद तेरे रब के नूर से जगमगा उठी। कायनात की ये तारीख़ जिसके लिए कायनात को बनाया गया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ हबीब अगर तू ना होता तो ये ज़मीन व आसमान, ये अफलाक, ये यूनिवर्स, ये कायनात न बनाए जाते। वो रात आज आ गई। इब्तिदाही में मैं इस बात की वजाहत कर दूं, अगरचे मैं कोशिश करता हूं हर साल और आज भी कोशिश तो यही, लेकिन फिर भी एहतियातन वजाहत कर दूं कि ये रात आज एक खुशी लेके नहीं आई है, बल्कि आज दो खुशियां हैं। अब ये अलग बात है कि खुद अल्लाह के रसूल की विलादत इतनी बड़ी खुशी है कि बाज़ औक़ात जहन से निकल जाता है या दूसरी खुशी छुप जाती है, वरना आप हजरात को दोहरी मुबारकबाद है, एक पैगम्बर इस्लाम के इस दुनिया में आने की और एक सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की। और ये अजीब मुनासिबत आपके जहन में तो है ना कि अल्लाह का रसूल वो है कि जिसे सारे आलम कुफ्र ने सादिक़ कहा, और इमाम वो है कि जिसे सारे आलम इस्लाम ने सादिक़ कहा। तो ये दो सादिक़ आज की रात इस दुनिया में आए हैं, और ये दोनों सादिक़ का मिशन, मेरा अपना अंदाज तो आपको मालूम है कि क्या होता है, तो उस हवाले से बात होगी दोनों का मिशन। सूरह आराफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की, वो इसलिए तिलावत की कि उसके अंदर दो चीज़ें बहुत वजाहत के साथ आ गई हैं, एक पैगंबर का मिशन और एक मोमिन का पैगंबर से क्या रब्त, क्या रिश्ता होना चाहिए। तो सिर्फ आयत का तर्जमा ही करूंगा, मौजू मेरा कुछ और है। उसके दरमियान शायद दोबारा इस आयत के कुछ अल्फाज की वजाहत की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन इससे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि चूँकि दोहरी खुशी, और आप हजरात जब इतना खुश हैं तो ख़ानदान रिसालत कितना खुश होगा, ज़माने का इमाम कितना खुश होगा। शहज़ादी कौनैन की ज़िंदगी में तो खुशी के लम्हे बहुत कम आए, लेकिन जो खुशी के चंद लम्हे आए उनमें यकीनन आज की खुशी अहम तरीन खुशी होगी। कल इत्तेफाक से वीकेंड भी है, स्कूल की हॉलीडे भी है, तो बाकायदा इसको ईद के तरीके पे सेलिब्रेट कीजिएगा। ख़वातीन के लिबास भी अच्छे होने चाहिए, बच्चों के कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, खाने भी अच्छे पकने चाहिए, ईदियाँ भी देना चाहिए, गिफ्ट का एक्सचेंज भी होना चाहिए। बाकायदा माहौल ऐसा हो घर का कि लगे कि वाक़न घर वाले खुशी मना रहे हैं। और इस हवाले से ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इस्लाम में खुशी का एक अलग ही तसव्वुर होता है। उसके अंदर वो हुल्ला गुल्ला, म्यूज़िक, डांस, नामहरमों की मुलाकातें तो नहीं होती। चुनाचे रमज़ान के बाद जो सबसे अहम रोज़ा है वो कल ही का रोज़ा है। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, न मसाइल बयान करने का इस वक्त मौका है। शायद तकरीर के आखिर में ये मौका बन जाए। फ़िलहाल तो मेरे जहन में जो तकरीर की प्लानिंग है उसके एतबार से बात कर रहा हूँ, लेकिन कल के रोज़े की अहमियत को समझिएगा। रमज़ान के बाद जो 4 अहम तरीन रोज़े, उनमें पहला रोज़ा कल का आता है 17 रबीउल अव्वल, और आखिरी आता है 18 ज़िलहिज गदीर। ये 17 वो 18। लेकिन ये रोज़ा बहरहाल इंसान जहाँ तक हो सके इसको मिस ना करे। वो फिर अलग मसला कि मोमिन दावत करे तो क्या करना है क्या नहीं करना है। खुशी के इस मौके पर आइए सूरह आराफ की आयत का तर्जमा करूं। कुरान कह रहा है कि ये वो लोग हैं जो पैरवी करते हैं उस रसूल की जो नबी भी है, उम्मी भी है। 3 लक़ब कुरान ने दिए, यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। वो रसूल भी है, वो नबी भी है, वो उम्मी भी है। अब ये तीनों लफ्ज़ अपनी जगह बहुत अहम है, वजाहत तलब है, लेकिन एक पूरे अशरे का मौजू एक मुख्तसर सी तकरीर के अंदर शुरू करना भी मुनासिब नहीं। अब इसके बाद कुरान कह रहा है यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और वो ये लोग इस पैगंबर के बारे में लिखा हुआ पाते हैं, मकतूबन लिखा हुआ है, फित तौरात तौरात में भी, वल इंजील इंजील में भी। अब ये तो पैगंबर के बारे में कुरान ने वो ऐलान किया जो हाल ही का बहुत मशहूर शेर है, हुई पहलुए आमिना से हवेदा दुआए खलीलो नवीद मसीहा। खलील खुदा इब्राहिम की दुआ, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही इला आखिरिही।
حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں خانہ کعبہ بناتے وقت کہ اے خدا اس مکے میں ایک رسول کو بھیج، یہ دعا ہے خلیل۔ اور وہ سورہ صف کی آیت، اس قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا و مبشرا، جب یاد کرو وہ وقت جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، اور دو میری خصوصیات ہیں، مصدقاً ایک تو میں تصدیق کر رہا ہوں لما بین یدی من التورات، جو کتاب تورات، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ پیغمبر اسلام تمام باقی انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کرنے کے لیے آئیں، پیغمبر کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ اور یہ میں ایک ضمنی ایک جملہ کہہ دوں، گرچہ یہ خود اپنی جگہ بہت اہم جملہ ہے لیکن محفل میلاد کے لیے مناسب نہیں، اور وہ یہ کہ کبھی بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یا شرعی زندگی میں حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے کسی واقعے کو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ اگر کوئی جرنلائز قسم کا پیغام ہو وہ الگ بات، لیکن انہوں نے اگر کچھ کہا تو وہ اب منسوخ ہو چکا ہے، یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا، عیسیٰ نے کہا مصدقاً، میں اپنے سے پہلے کے انبیاء کی شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تصدیق کرنے آیا ہوں من التورات جو تمہارے پاس ہے، یہ صحیح کتاب ہے، اس پہ عمل کرنا، یہ چھوڑیے۔ وَمُبَشِّرًا، اور میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، یہ ہے وہ نوید مسیحا جو حالین مسدس میں کہا میں تمہیں بشارت و خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کس چیز کی بشارت خوشخبری؟ وَمُبَشِّرًا، میں تمہیں یہ بشارت و خوشخبری دے رہا ہوں برسول، اس رسول کی یاتی من بعدی جو میرے بعد آنے والا، اسمہ احمد، اور جس کا نام احمد ہوگا۔ تو قرآن نے دو انبیاء کا تذکرہ تو الگ الگ کیا، ایک کی دعا اور ایک کی بشارت، یہ دو کا تذکرہ کیا، لیکن سورہ اعراف میں کہا کہ خالی یہ دو انبیاء نہیں، مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل، تورات اور انجیل دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول آئے گا۔ اچھا کیوں آئے گا؟ اب یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اس کا کام یہ ہوگا کہ تمہیں یہ نیکیوں کا اور اچھی باتوں کا حکم دے گا اور منکر سے روکے گا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جو میرا ایک سوال ہر سال ہوتا ہے وہ ابھی میں کرنے والا ہوں، پہلے یہ آیت کا ترجمہ ہو جائے۔ یاد رکھی، معروف اچھی باتوں کا حکم، منکر بری باتوں سے روکنا پیغمبر کا اہم ترین فریضہ، بلکہ اس آیت میں تو پیغمبر کا پہلا فریضہ یہ بتایا کہ وہ معروف کا حکم دے گا، منکر سے روکے گا، جو یہ نہیں کرے سمجھ لو کہ وہ سچا رسول نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر وہ چیز تم پر حلال کرتا ہے جو پاک اور پاکیزہ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ہر وہ چیز حرام کرتا ہے جو خبیث ہے، گندی ہے، پلید ہے اور نجس ہے۔ قرآن بتا رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہر مزیدار چیز کو تمہارے لیے حلال کرنا اور ہر خبیث اور پلید چیز کو تمہارے لیے حرام کرنا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمُ، اور تمہارے کندھوں پہ سے اتار دینا، اِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، وہ بوجھ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ جو تم نے خود ہی اپنے آپ پہ ڈال لیا۔ لیکن یہ آیت کا ترجمہ، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہ۔ اب میں اس کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں کہ اس میں بیوہ عورتوں کی شادی کا بھی حکم ہے، وہ چھوڑ دیجیے۔ بلا وجہ تم نے اپنے آپ پر بوجھ رکھ لیا، بلا وجہ تم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ اس رسول نے آ کے ان سب چیزوں کو ہٹایا ہے۔ اب یہ تو پیغمبر کا فریضہ ہو گیا، ڈیوٹی ہو گئی۔ کیوں آئے پیغمبر؟ اس کام کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا؟ ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی اور یہ میرا آج کا موضوع مکمل ہو گیا، آیت کا ترجمہ۔ پھر میں آتا ہوں اصل موضوع پر۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ اس پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت و تعظیم کی۔ یہ اسلام میں بہت پہلے ہے۔ آج کل پاکستان میں ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں نا کہ توہین رسالت کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور مار دیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے اصل مسئلے کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے گا۔ واقعاً توہین رسالت ایک موضوع ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر تو ہم کو یقین نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ ذاتی دشمنیاں نکالی جا رہی ہیں، کاروباری مفادات پورے کیے جا رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، لیکن قرآن پہلی شرط یہ لگاتا ہے ایمان لانے کے بعد عزت کرو۔ اب دیکھیے سورہ قلم کی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیتوں کا اسٹائل ہی دیکھیے کتنا خطرناک قسم کا اسٹائل ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس وقت پروردگار عالم غیظ و غضب و جلال میں بھر کے بات کر رہا۔ فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازن مشائن بنمیم
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. خبردار اس کی جانب نہ جانا جو حلاف ہے، حلاف حلف لینے والا، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. فلا تطع کل حلاف مہین، انتہائی پست درجے کا انسان. احانت بھی اسی لفظ سے نکلا، انتہائی پست درجے. حماز چغل خور ہے، مشائن بنمیم، لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے ادھر سے ادھر بات کر کے. پہلے زبانی بات ہوتی تھی، آج کل واٹس ایپ پہ ہوتی ہے، آج کل فیس بک پر ہوتی ہے، آج کل جو بھی اور طریقے ہوں گے سوشل میڈیا کے، سب قرآن میں آ گئے. حماز یہ چغل خور ہے. مشائن بنمیم، لوگوں کا جھگڑا پیدا کرتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے. مناع للخیر، خود بھی نیک کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی روکتا ہے. بہت لوگ آپ کو ملیں گے خود بھی اچھا کام نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیں گے. مناع للخیر معتد، اپنی حد سے زیادہ بڑھنے والا. عصیم، بدترین گناہگار. عتل، بد اخلاق ہے. اور بعد ذالک زنیم، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حلال کی اولاد ہی نہیں. یہ قرآن جرنلائز بات کر رہا ہے نہیں، یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کہہ رہا. ایک آدمی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، ایک آدمی کہا کل حلاف، یہ جھوٹی قسم کھانے والا، مہین، انتہائی پست اور ذلیل درجے کا انسان. حماز چغل خور، مشائن بنمیم، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا. مناع للخیر، لوگوں کو نیکی کے کام سے روکنے والا. معتد، حد سے تجاوز کرنے والا. عصیم، گناہگار. عتل، بد اخلاق. بعد ذالک زنیم، اس کے باپ کا بھی پتہ نہیں. یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ولید ابن مغیرہ کو کہہ رہا. لیکن کیوں کہہ رہا؟ اتنے جلال میں آخر آج اللہ کیوں آ گیا؟ صرف اس لیے کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے پیغمبر کے بارے میں ایک لفظ استعمال کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، کریزی، ان کا دماغ ٹھیک نہیں. ایک لفظ اس نے پیغمبر کے بارے میں کہا یہ مجنون ہے. پروردگار کو اتنا جلال آ گیا کہ سورہ قلم کی آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آیتیں، آیتوں پہ آیتیں اس کے بارے میں نازل کی. اب وہی سورہ اعراف کہہ رہا ہے کہ مومن کا رسول سے رشتہ، فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اور ایمان لانے کے بعد اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، ونصروہ، اور پھر اس کی مدد کرو. تعظیم پہلے ہے، عزت پہلے ہے، احترام پہلے ہے، مدد اس کے بعد. واتبعوا، اور دیکھیں یہ ہے بہت اہم ٹکڑا، لیکن آج کا موضوع اس طرح سے بنے گا. آج کا موضوع اس طرح سے بنے گا کہ آج کی دوسری خوشی، اس پر ایمان لاؤ، اس کی عزت کرو، اس کی مدد کرو، نصرت. لیکن یہیں پر نہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ہم نے اس کو اکیلے نہیں بھیجا ہے، اس کے ساتھ ایک اور نور کو بھیجا ہے. اس نور کی بھی پیروی کرو گے تب اولئک هم المفلحون، تب تمہیں کامیابی حاصل ہوگی، تب تم دنیا اور آخرت کے اندر فلاح پانے والے ہوگے. تو مومن کی ذمہ داری بھی اس آیت میں آ گئی، اور وہ ذمہ داری خالی پیغمبر تک محدود نہیں رہی. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی بھی پیروی کرنا ہے جو اس کے ساتھ. اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، مگر وہ دوسری آیت نے بتا دیا کہ نور الگ ہے، قرآن الگ ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قرآن آیا اور نور آیا، کتاب الگ، نور الگ. تو یہاں پہ بتایا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ نور. آج کی رات پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے، اور آج کی رات اس نور کا ایک اہم ترین حصہ بھی اس دنیا میں آیا ہے جس کے ساتھ دیے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اب یہ تو سورہ اعراف میں قرآن نے مختصراً پیغمبر کی زندگی کا مقصد بتایا. میں اس کو دوسرے انداز سے اس طرح بیان کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اور آپ حضرات اس کے لیے بیسٹ آڈینس اور بیسٹ فورم ہے. اور یہ سوال میں اکثر کرتا رہتا ہوں، پچھلے سال بھی کیا ہوگا، اس سے پچھلے سال بھی کیا ہوگا، میرا اندازہ. اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے، مگر 17 ربیع الاول کو پیغمبر کی خلقت نہیں ہوئی ہے. پیغمبر کی کریشن 17 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. وہاں حدیث آ گئی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. پہلی مخلوق ہے نا، سب سے پہلی مخلوق. باقی ساری چیزیں پیغمبر کے بعد پیدا ہوئی ہیں، جس میں پوری کائنات شامل ہے. علماء ایک جملہ کہتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا، حتیٰ موت و حیات بھی پیغمبر کے بعد پیدا کی گئی. الذی خلق الموت والحیات، قرآن نے کہا موت بھی ایک مخلوق، زندگی بھی ایک مخلوق.
تو موت و حیات مخلوق ہے لیکن پیغمبر ان سے بھی پہلے، یعنی موت و حیات کے مراحل پیغمبر کے لیے نہیں ہیں. یہ جملہ بہت تشریح طلب ہے، فی الحال چھوڑ دیجیے. سب سے پہلے کریٹ کیے گئے. پوچھا گیا جب آپ سب سے پہلے کریٹ کیے گئے، خلق کیے گئے، تو آپ تھے کہاں؟ تو پھر وہ پوری حدیث آپ سنتے ہیں. امام معصوم نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں 12 حجابوں میں رکھا تھا، ایک وقت میں نہیں، پہلے ایک حجاب میں، پھر دوسرے میں. وہ حدیث ہی پڑھنے جاؤں گا تو 15 منٹ گزر جائیں گے، اور چونکہ آپ میلبرن میں یہ حدیث بہت سن چکے ہیں. 12 حجابوں میں رکھا. اس وقت تک بھی آدم پیدا نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر عرش الہی پہ ہم کو جگہ دی. عرش الہی پر وہاں پہ، عرش الہی میں وہاں پہ. اور پھر ایک جملہ اور آتا ہے امام کا کہ وہ نور ہمارا عرش الہی پر ہے. 17 ربیع الاول کوئی نور پیدا نہیں ہوا، کریٹ نہیں کیا گیا، بھیجا گیا. خیر وہ ایک الگ لفظ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں پیغمبر کے لیے لفظ ولادت نہیں آیا، ہر جگہ لفظ بھیجا آیا. ارسلا باعثا یہ لفظ آیا، لیکن یہ آج کی مجلس میں اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا. ادھر آئیے. اب وہاں پر ہے امام، اور وہاں پہ جو امام ہے، امام فرماتا ہے ہمارا نور ہے عرش الہی پر. تو پھر ہمارے نور سے پسینے کے قطرے گرے، ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کو بنایا. اب 1,24,000 انبیاء، یہ سب کے سب اس نور کے پسینے سے گرے ہیں جو بنے. وہ جو کہتے ہیں رسول جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، ہے نا. یہ عام مسلمانوں کے پاس یہی نظریہ. چلیں وہ میں ذرا سا یہاں پہ وہ ایک اصول بھی بتا دوں جو ہمارے لوگوں نے بھی بھلا دیا. وہ اصول جو معصومین نے ہم کو دیا اور ہمارے لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں آج کل آپ کو بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں نظر آئیں. جی وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا، جی وہ فلاں حدیث میں یہ لکھا. غور تو کرو کیا لکھا. راوی نے جب جا کے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اپنے جس نمائندے کو بھیج رہا، اور اس معاملے میں اتنا، اب انگریزی کا لفظ پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں، انگریزی والے تو بہت نظر آ رہے ہیں، اتنا ٹچی ہے پیغمبر کے بارے میں کہ اگر ولید ابن مغیرہ نے لفظ مجنون استعمال کیا تو خدا کو ایسا جلال آیا کہ حدیث قدسی میں نہیں، قرآن کے اندر مسلسل آیتوں پہ آیتیں نازل کی. تو اتنا زیادہ پیغمبر کا احترام قرآن بتا رہا ہے، تو پھر ایک جاہل مطلق کو اپنا رسول کیوں بنایا؟ آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے ہیں، امام آرام سے بیٹھے ہوں گے. ارے ایسا امام کو صدمہ ہوا، شوق لگا. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے جد جاہل مطلق تھے؟ کہا جی وہ تو سارے مسلمان یہی کہتے ہیں. آپ کا بھی کئی باتوں میں یہی جواب ہے کہ جی سبھی لوگ یہی کہتے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ کہا لوگ یہی کہتے ہیں. امام نے کہا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں تو کوئی دلیل بھی رکھتے ہیں کہ ایسے ہی کہتے ہیں؟ کہا نہیں مولا، دلیل بھی قرآن سے. کتنی مظلوم کتاب ہے قرآن، کہ شمر امام مظلوم کا قتل قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ جو میں نے قتل کیا کربلا میں تو یہ قرآن پر عمل کیا، دلیل کے ساتھ. خطابت کا جملہ نہیں، آیت پڑھ کر. لیکن ذرا سا مصائب کا رخ ہو جائے گا، ادھر نہیں جانا چاہتا. آج کے دن ہر آدمی اپنے مطلب کی بات قرآن سے نکال کے لے آتا. امام حیران ہوں، اور حیران تو ہوں گے بھائی ہم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھتا. اگر قرآن قلب محمد پہ نازل ہوا ہے تو ہم صدر محمد پہ پلے. اس دل پہ قرآن نازل ہوا، اس سینے پہ ہم پلے. ہم سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے گا؟ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہمارے جد جاہل مطلق تھے؟ کہا وہ جو آیت ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، ان کے ہاں تو سورہ جمعہ نہیں پڑھا جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. کیونکہ آپ تو ہر جمعے کو سنتے ہیں اس لیے آپ کو یاد ہے آیت، تو آپ کے سامنے زیادہ تفصیل میں گئے بغیر پڑھ سکتا ہوں. اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے. کہا یہ دیکھیے آیت میں امی. تو امام نے کہا لوگ امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب جاہل، ان پڑھ، جس کو کچھ نہیں آتا. اب دیکھیے ہزار طریقے سے بات سمجھانے کے، امام نے کہا باقی باتیں چھوڑو، یہ ایک اصول آپ بھی یاد رکھیے گا، بہت اہم اصول ہے، اور میں اکثر یہ اصول بتاتا بھی رہتا ہوں. یہیں تو مرجعیت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس آیت میں اصول بہت ہی واضح. امام نے کہا یہ آیت پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں. دیکھیے مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے نا، تو مکے والے کو بھی امی کہیں گے. جیسے آپ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ کوئی کراچی والا ہے تو کراچوی، لاہوری، ادھیلوی. حیدرآبادی تو آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حیدرآبادی ہے تو حیدرآبادی. مکے والا کیا کہلائے گا؟ امی. مکے کا نام جیسے آپ کا نیا نام تو میلبورن ہی ہوگا نا آپ کے بچوں کا، لیکن بہرحال مکے کا رہنے والا امی. لیکن کہا کہ نہیں، امی کے ایک اور معنی جاہل و ان پڑھ، تو انہوں نے کہا کہ وہ رسول جاہل ہے اس آیت.
کہا اسی آیت سے کہا؟ اسی ہاں مولا اسی آیت سے کہا. تو کہا آیت پوری تو پڑھ لو پہلے. تو آیت تو ہر ایک کو یاد ہے جو نماز جمعہ پڑھتا، عربوں کو تو ویسے ہی یاد ہے. امام نے کہا آگے تو بڑھاؤ نا، یہی آیت، کوئی اور آیت نہیں. کہ آپ کہیں اچھا یہ ایک آیت میں یہ آیا، 500 صفحے کے بعد دوسری آیت میں وہ آیا، تو ہم کہاں 500 صفحے تک جائیں گے؟ امام کہتے ہیں یہی آیت، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور یہ رسول انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. امام نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا ہر علم اس کتاب میں ہے، تو جو کتاب کا معلم ہوگا وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی آیت کے اندر، اور بھی کوئی آیت نہیں کہ آپ کہیں بھائی ڈھونڈنے میں زحمت ہوگی. پتہ نہیں وہ 4 پاروں کے بعد ہے کہ 3 رکوع کے بعد ہے کہ 50 صفوں کے بعد ہے، وہی آیت اسی میں قرآن کہہ رہا ہے یہ معلم کتاب ہے، تعلیم دینے آ رہا ہے. جو کتاب کی تعلیم دینے آئے وہ جاہل کیسے ہوگا؟ تو یہ ہمارے یہاں اصول لوگ بھول جاتے ہیں. آدھی حدیث لیتے ہیں، آدھی حدیث چھوڑ دیتے ہیں، آدھی آیت لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو آج کل اس وقت ہنگامہ مچا ہے دنیا بھر میں، وہی اسی وجہ سے مچائے کہ ایک چیز لے لی ایک چیز چھوڑ دی. چھٹے امام نے کہا انا ابن الخیارتین، میں 2 بہترین کا بیٹا ہوں. اب اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. بھئی ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ خاندان بنی ہاشم سے ہیں، یہ پوری یطہرکم تطہیرا والی پوری سند ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد نوشیروان عادل ہے، کیونکہ جناب شہر بانوں کے تھرو اگر آپ دیکھیے گا تو رشتہ بنتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں یہ نہیں، محمد ابن ابی بکر. مولا کا کہنا تھا کہ میرا ایک بیٹا حسن ہے، ایک بیٹا حسین ہے، ایک بیٹا محمد ہے، جو ہے تو ابو بکر کے صلب سے لیکن وہ میرا بیٹا. جب جناب شہر بانو قید ہو کے آئی تھی تو ان کے ساتھ ان کی بہن گیہان بانو بھی آئی تھی. شہر بانو کی شادی ہوئی آقا حسین سے، 4تھے امام پیدا ہوئے، اور پھر 6ٹھے امام ان کے پوتے. گیہان بانو کی شادی علی نے اپنے تیسرے بیٹے محمد ابن ابی بکر سے کی. یعنی یہ اور امام حسین ایک طرح سے وہ ہمزلف، کیا کہتے ہیں ہندی میں ساڑو بھائی، لیکن لفظ معصومین کے لیے اچھا نہیں لگتا اگرچہ ہے ایک زبان کا لفظ. محمد ابن ابی بکر کے یہاں پھر قاسم پیدا ہوئے. قاسم کی بیٹی تھی ام فروہ جو 6ٹھے امام کی ماں بنی. یعنی گیہان بانو ایک طرح سے ان کی نانی ہے، شہر بانو ان کی دادی. امام نے کہا میں ان دونوں کا بیٹا ہوں. اب دیکھیے کہ 6ٹھے امام کے زمانے میں کیا کیا تماشے ہونے لگے تھے. ایک بہت مختصر بات کروں، میں نے بہت آپ کا وقت لے لیا، گھنٹہ تو اب پورا ہو گیا ہے، چند منٹ. یہ صرف تبرکن کہ 6ٹھے امام کا ذکر نہ ہو، جبکہ ان کے اور رسول خدا کے حالات میں بہت زیادہ میچنگ ملتی ہے، لقب کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی کہ انا ابن الذبیحین انا ابن الخیارتین، اور مشن کے اعتبار سے بھی کہ اللہ کا رسول اور 6ٹھے امام ایک ہی نور کے 2 جز. تو یہ نور تقسیم کیسے ہوا؟ وہ بس میں نے کہا نا کہ 17 ربیع الاول پیغمبر کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، کریشن کی تاریخ نہیں. کریٹ تو ہوئے تھے اول ما خلق اللہ نور، اس کے بعد اللہ نے عرش الہی پہ رکھا. پھر حضرت آدم پیدا ہوئے. روایت یہ ہے کہ جب آدم پیدا ہوئے تو آدم کی پشت میں یہ نور منتقل ہوا جو عرش الہی پہ تھا، جگمگا رہا تھا، اس کی وجہ سے ساری کائنات جگمگا رہی. جب یہ نور پیغمبر کی پشت میں آدم کی پشت میں گیا تو فرشتوں کو حکم دیا فَقَالَهُ ساجدین، آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑو. آدم نے ایک مرتبہ کہا خدا بندہ یہ سارے فرشتے سجدے میں کیوں گریں؟ کہا تمہاری پشت میں وہ نور ہے جس نور کی وجہ سے سجدے میں گریں، آدم نہیں جو آدم کی پشت میں نور تھا. آدم نے کہا خدا بندہ لیکن یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے کہ وہ سب سجدہ کر رہے ہیں میرے پیچھے ہیں، کم از کم میرے سامنے آ جائے نا. بھائی کوئی میرے پیچھے سے مجھے آداب تسلیمات کرے، جو حیدرآباد کے لوگ منڈی لگا دیتے ہیں سب پیچھے سے کرے، تو مجھے کیا پتا چلے گا؟ سامنے ہے نا، آمنے سامنے سلام میں دعا میں مزہ آتا. تو ایک مرتبہ یہ نور آدم کی پیشانی میں منتقل ہو گیا. اب وہاں سے یہاں شفٹ ہوا، سارے فرشتے بھی یہاں شفٹ ہو گئے، سب آدم کے سامنے سجدے میں گر پڑے. آدم نے ایک مرتبہ کہا خدا بندہ لیکن یہ تو بہت عجیب لگ رہا کہ جس نور کی وجہ سے سب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، خود میں ہی اس نور کی زیارت نہیں کر پا رہا ہوں. تو ایک مرتبہ خدا نے حکم دیا نور کو، وہ نور آدم کے ہاتھ میں آیا.
آدم کے ہاتھ میں آیا تو آدم کے سامنے ہی نور آ گیا، آدم بھی زیارت کر رہے، فرشتے بھی، اور جب یہ نور آدم کے ہاتھ میں آ گیا تو وہیں پہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ہاتھ ہے، نور اس میں ہے، مگر ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں تو یہ پنجتن بن گیا، 14 پورے ہوتی ہیں تو یہ 14 امام بن گیا، خالی نور رسالت نہیں، 14 معصومین کا نور خلق کیا گیا۔